अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल इस हुकूमत का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है, जिसमें हुकूमत के दो बड़े ओहदेदारों के नाम सामने आए हैं। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान और वजीर आज़म के इंतहाई करीबी दोस्त और मावने खुसूसी जुल्फी बुखारी पर रिंग रोड स्कैंडल मंसूबे पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके बाद जुल्फी बुखारी ने फौरी तौर पर अपना ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। जुल्फी बुखारी ने इस्तीफा देने के साथ साथ इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा किया। गुलाम सरवर खान ने भी इल्ज़ाम लगाने वालों को आड़े हाथों लिया, जिसके बाद हुकूमती हलकों में एक भूचाल आ गया। जमीनों से जुड़े इस स्कैंडल में किस तरह सियासतदान अरबों रुपए कमाते हैं और कैसे कोड़ियों के मोल बिकने वाली जमीन अनमोल हो जाती है। आज हम आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव ऑडियो टेप सुनवाएंगे जिसके बाद कई सवाल उठने वाले हैं। इस ऑडियो टेप में जुल्फी बुखारी के कज़न और रुकने पंजाब असेंबली यावर बुखारी कैसे जमीनों का सौदा कर रहे हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, सुनिए कैसे यावर बुखारी और उनके भाई खावर बुखारी फतह जंग की 5000 कनाल जमीन का सौदा करवा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ खावर, हाँ ये मैं तुम्हारी नाम बात करवा रहा हूँ मलिक यासीन से, मेरे दोस्त हैं भाइयों की तरह। अच्छा, बिल्कुल वो फतह जंग में वो इंटरेस्टेड है। अच्छा, ये गपशप लगा लो, फिर इनका नंबर तुम्हारे पास आ गया, सेव कर लो मलिक यासीन। अच्छा ठीक, ये बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम खावर भाई। ये जाम यासीन खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं? सब ठीक? जी अल्लाह का शुक्र भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। तो यावर भाई, जी भाई, वो मैं बस एक कोई इंटरेस्टेड एंड लोग हैं, दोस्त हैं, 5000 कनाल के लिए ना, इसके लिए फतह जंग के लिए यावर भाई ने मुझसे डिस्कस की थी कि मेरे पास है उधर फतह जंग में लैंड ना। अच्छा, तो वो उसके लिए फिर क्या कोई किस तरह होगा वो मैनेज, किस तरह उनको विजिट कराया जाए या क्या किया जाए? ये भी हो सकता है। आपका ये क्या है, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स है आपके पीछे? नहीं, मैं तो एक्चुअली वो दोस्त हैं तो, हाँ जी, तो एक्चुअली ये है कि बस उन्होंने कोई रिक्वेस्ट की थी तो मैंने भाई को मुझे बताया हुआ तो मेरे जहन में आ गया, मैंने कहा चले मैं आपसे डिस्कस करूँ। ठीक है, ये हाँ। क्या करना चाहते हैं, क्या डेवलप करना चाहते हैं? मेरे ख्याल है कोई सोसाइटी लॉन्च करना चाहते हैं। अच्छा, ये एक दफा क्लियर कर लें कि करना क्या चाहते हैं, व्हाट इज द प्लान, उसके मुताबिक लैंड दिखाएं ना। लैंड बस मैं अभी आपके पास नंबर आ गया ना, नंबर सेव करें ना, तो इंशाल्लाह मैंने मुलाकात भी करनी है, बाकी भी यावर भाई से डिस्कस हुई है चीजें, कुछ हमने अटक में भी हमने इकट्ठे होके प्लान करनी है, तो मैं फिर विजिट करता हूँ अटक भी ना, तो हम मिल के बैठ के उधर फिर सारे डिस्कस करते हैं। ठीक है यासीन, ठीक है भाई, थैंक यू भाई, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी। जुल्फी बुखारी के कज़न और रुकने पंजाब असेंबली यावर बुखारी इस ऑडियो में किससे 5000 कनाल का सौदा कर रहे हैं, ये ज़मीन कहाँ है और उनका इस कारोबार से क्या ताल्लुक है, इन तमाम सवालात का सामना करने के लिए खुद यावर बुखारी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं। यावर बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यावर बुखारी साहब, ये जो ऑडियो अभी हमने सुनाई है, इसमें आप 5000 कनाल की डील करवा रहे हैं किसी गालबन को इन्वेस्टर है जो हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाह रहा है, तो ये आप ही की आवाज़ है ना इसमें, ये तो कंफर्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। बिल्कुल मेरी आवाज़ है, और ये चीज़ कोई ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर आप कोई अनफेयर डीलिंग कर रहे हैं। फतेह जंग में एक नहीं, वहाँ पे 50 से ज़्यादा हाउसिंग कॉलोनीज़ है, और अटक के अंदर जब वो लोग आते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों से बात हो कि जिनकी एक रेपुटेशन अच्छी हो, और कोई एक ज़मीन जो 2-3 दफ़ा बिकी है, इस किस्म का कोई लॉट ना हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके इलाके के लोग हैं जो मालकान हैं। और इसके अंदर मेरी तो ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह करे और लोग भी आएँ, आके इंडस्ट्रियल एरिया बनाएं, इंडस्ट्री लगाएं। वाई? क्योंकि हमारा एरिया बैकवर्ड है, उसके अंदर अगर हम लोग एक्टिवली आगे नहीं होंगे, लोगों को इनकरेज नहीं करेंगे। देखिए अभी ये फतेह जंग में उस साइड पे है जहाँ पे अटक को एज सच फ़ायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक है, और इससे वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं जो कराची के हैं, जो लाहौर के हैं, और बड़े डीलर्स जो हैं।
اس کے اندر ہمیں کیسے فائدہ ہو سکتا ہے جب اس میں آپ کے بھائی بیسکلی گفتگو کر رہے ہیں. بھائی ہیں آپ کے؟ میرے بھائی خاور بخاری صاحب آپ کے بھائی ہیں؟ بالکل. تو وہ یہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں؟ یہ ہم لوگ بیسکلی ہماری کنسلٹنسی ہے ڈفرینٹ چیزوں کے اندر. اچھا. تو خاور اس کے اندر یہ کام کر رہا تھا. یہ تقریباً 3 سال پرانی کانورسیشن ہے. میں تو حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے ساتھ کانورسیشن ہو اور اس کے اوپر یہ ریکارڈنگ ہو. میں تو حیران اس بات پہ کہ ریکارڈنگ کس سے کی ہے. اچھا. اور اگر ایک گورنمنٹ کے سٹنگ ایم پی اے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ کون کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. دیٹ از ویری سرپرائزنگ کہ اور بات یا تو اینٹی اسٹیٹ بھی ہوتی نا. اب اس بات پہ حیران نہیں کہ ریکارڈنگ ہمارے پاس کس طرح پہنچ رہی ہے. میں اچھا نہیں اس بات پہ آنیسٹلی میں حیران ہوں کہ یہ میں نے خود نہیں سنی تھی. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی فیملی, چاہے آپ ہوں, آپ کے بھائی خاور بخاری ہوں, زلفی بخاری کے آپ کزن ہیں, وہ آلریڈی ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات ہیں راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کے حوالے سے, جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا. تو آپ کی پوری فیملی یہ زمینوں کا کام کرتی ہے؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ابھی زلفی کو کیونکہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اس قسم کی بونڈی چیزیں لا کے زلفی کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں کہ صرف زلفی نہیں ہے, زلفی کی پوری فیملی ہے. وہاں پہ اینی ون ہو از اینی ون, منصور آپ اٹک کبھی آئیں, اینی ون ہو از اینی ون جس کے کوئی ریسورسز ہیں لینڈ اونرز کے ساتھ, وہ اس ٹائم پہ پراپرٹی ڈیلر بنا ہوا ہے. وہ بڑے انویسٹرز کو لانے کی کوشش کر رہا ہے کچھ پروفٹ کے لیے. ہماری کوشش تو یہ بھی, تو میں ایک انڈسٹریل ایریا کا میں وہاں پہ سوچ رہا تھا کہ ہم انڈسٹریل ایریا کیسے لے کے جائیں تاکہ جاب کریشن. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز, اب تو آپ ماشاءاللہ منسٹر بھی ہو چکے ہیں, تو علاقے میں زمین خریدنی ہو تو آپ سے رابطہ کیا جائے؟ نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو اعتماد کرنا ہے اور آپ نے بڑا پیسہ انویسٹ کرنا ہے, اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ کئی دفعہ پراپرٹی ڈیلرز بھی بکی ہوئی زمین کو دوبارہ بیچ دیتے ہیں اور بیچ میں سے غائب ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ سو کالڈ پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں. دے وانٹ ایشورنسز. میرے ایک پی ٹی آئی کی ایک ہماری جوائنٹ سیکرٹری ہیں نارتھ کی, ان کے خامن نے کل جا کے اسلام آباد سے ایک گاڑی خریدی 27 لاکھ روپے کی. گاڑی خریدی, گھر کے اندر بیٹھ کے سودا ہوا, پیسہ دے دیا, وہ آ گئے رجسٹریشن کروانے گئے, پتہ لگا 2 نمبر گاڑی ہے, وہ ٹیمپرڈ ہے. اچھا. ابھی اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ زمینوں میں ایسے ہوا ہے. یہ زمین, یہ جو 5000 کنال کی بات ہو رہی ہے آڈیو ٹیپ کے اندر, یہ ڈیل ہو گئی تھی؟ نہیں, یہ ہوئی کبھی بھی نہیں تھی. اس کے اندر ہزاروں کنال اور زمین تھی. اچھا. لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ یہ بات ہوئی ہے اور اس کے بعد دوبارہ بات آگے چلی ہی نہیں, کیونکہ وہ نہ انٹرسٹ ہم لوگوں نے شو کیا کہ ہم اس کو فالو اپ کرتے, نہ ان لوگوں نے انٹرسٹ شو کیا. آپ جب انٹرسٹ کوئی شو نہ کرے تو آپ زبردستی تو کر نہیں سکتے. کب کی تقریباً ریکارڈنگ ہے؟ یہ تقریباً 3 سال پرانی ہے. آپ اس وقت ایم پی اے بن چکے تھے؟ ایم پی اے بن چکے تھے آپ, تو اس کے بعد آپ کی ریکارڈنگ ہوئی ہے؟ اس کے بعد ریکارڈنگ. اچھا, میں اس بات پہ سرپرائز ہوں. آپ اس بات پہ سرپرائز. اچھا, یہ بتائیے کہ مطلب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جس جگہ کی یہ بات ہو رہی تھی, یہ وہ جو راولپنڈی پروجیکٹ ہے, رنگ روڈ پروجیکٹ ہے, یہ اسی آس پاس کی زمین ہے جس کے بیسکلی 5000 کنال کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں, جو زمین فتح جنگ ہے نا, وہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا ہے. اچھا. انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے آس پاس ساری کالونیز بن چکی ہیں. ایون فردر فرام دا انٹرنیشنل ایئرپورٹ, یہ جی ٹی روڈ سے اگر آپ ایک ہے فوجی سیمنٹ فیکٹری باتر کی طرف ادھر جائیں, ادھر بھی کالونیز بن چکی ہیں. آپ کا جتنا گرین لینڈ تھا وہاں پہ ساری کالونیز بن چکی ہیں, اور لینڈ اویلیبل تھا, ابھی کم ہے لیکن لینڈ ابھی بھی اویلیبل ہے. اچھا. لیکن جو رنگ روڈ ہے نا, اس کا الائنمنٹ فتح جنگ تک نہیں گئی ہے, لیکن وہاں سے گھوم کے گئی ہے قریب سے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ناظرین مسلم لیگ نون سے عطا اللہ طاہر صاحب بھی موجود ہیں, پاکستان پی ٹی سے شیلا رضا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطا اللہ طاہر صاحب, یہ آپ نے سر یہ گفتگو ساری سنی ہے, یہ یاور بخاری صاحب کہتے ہیں جناب, یہ ایک تو وہ حیران اس بات پہ کہ ہماری ریکارڈنگ کر کون رہا ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس زمین کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, یہ بلا وجہ زلفی بخاری صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس یہ جو نقطہ دے رہے ہیں, اس کے اندر کوئی بحث یا آپ کو کوئی وزن لگتا ہے اس کے اندر ہے؟ میں بڑا شکر گزار ہوں نام نہاد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور یاور بخاری صاحب کا اور پوری حکومت کا, اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ چاہتے تو یہ 50 ارب کی بھی کرپشن کر سکتے تھے, انہوں نے صرف 2 ارب 30 کروڑ کی ہے. تھینک یو. اچھا. پوری قوم آپ کی احسان مند ہے, ہم آپ کے احسان مند ہیں. آپ نے اتنا اچھا کام کیا کہ آپ اگر چاہتے تو اس کو مزید بڑھا سکتے تھے. آپ نے 2 ارب 30 کروڑ پہ بریک لگائی ہے عوامی پیسے کی. ایک تو اس کی مبارکباد ہے, خراج تحسین ہے, میری طرف سے آپ کو ایک ستائش ہے. اگر آپ انکوائری رپورٹ منصور صاحب پڑھیں جی, تو اس میں مین فوکس اٹک لوپ کے اوپر ہے. جی. اور اگر آپ نے اس انکوائری رپورٹ میں جن افسران کو ٹرانسفر کیا گیا ہے, جی, ان افسران کے نام پڑھیں
تو اس میں اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ کا بھی نام آتا ہے. اب اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ کو کیوں ٹرانسفر کیا گیا اور فتح جنگ والا جو لوپ اس میں ایڈ ہوا وہ کیوں ایڈ ہوا, یہی تو سوال ہے. اور اس رپورٹ کے اندر ڈسکا کا الیکشن چوری کرنے والے کمشنر گلزار شاہ, جس سے توقع نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بزدار کے خلاف یا عمران خان کے خلاف یا زلفی بخاری کا بھی نام اس میں لکھ سکے گا, یا غلام سرور خان صاحب جنہوں نے مجھے لیگل نوٹس دینا تھا. یاور صاحب اگر آپ کی بات ہو تو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ عطا تارڑ آپ کے لیگل نوٹس کا ویٹ کر رہا ہے. کئی ہفتے گزر گئے ہیں, آپ کا لیگل نوٹس نہیں آیا. وہ آئے تو میں نووا سٹی کا کچا چٹھا کھولوں اور بتاؤں عوام کو کہ آپ اس کی انوگریشن پہ کیوں گئے تھے اور آپ نے اس ایئرپورٹ کے فنل ایریا میں رولز امینڈ کر کے نووا سٹی کو کیسے این او سی دیا تھا. پرابلم یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جب یہ ایم پی اے بنے یاور صاحب تو یہ مارز وجود میں آ چکا تھا. اس پہ انسولیسیٹڈ پروپوزلز آ رہے تھے, اس کی الائنمنٹ کے چینج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ہمارے دور میں جب یہ پروجیکٹ کنسیو ہوتا ہے تو چائنا کا ایک بینک ہے ایشین انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ بینک AIIB. چائنا کہہ رہا تھا سافٹ لون لے لو 2% کے اوپر. یہ بات تو گلزار شاہ نے بھی لکھی ہے کہ ٹھیکہ انلیگل گرانٹ ہوا. لینڈ ایکوزیشن کلیکٹرز نے رینٹ سیکرز کو, یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی جس کی یاور صاحب بات کر رہے ہیں کہ 5000 کنال کی چھوٹی سی معصوم سی سوسائٹی ہے, فتح جنگ کے پاس ہے, اس روڈ نے بھی وہاں سے اتفاقاً گزرنا تھا. 5000 مرلے نہیں پورے ہوتے سر, 5000 کنال میں تو گن بھی نہیں سکتا. مجھے مینو لے دیو سر, میں کوئی لون پھڑ لینا, میں غریب آدمی ہوں مگر میں لون پکڑے نہیں, یاور صاحب کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں, آجے وہ کہہ رہے ہیں کر دیتے ہیں سر. سر بات یہ ہے کہ رینٹ سیکرز کو اور من پسند ہاؤسنگ سوسائٹیز کو 2 لوپ ایڈ کر کے یہ فائدہ پہنچایا گیا. منصور صاحب میں آپ کو آنیسٹلی اپریشیٹ کروں گا اس بات پہ کہ ہمارا خیال تھا کہ زلفی کی انوالومنٹ اسلام آباد کی حد تک ہے, سنگجانی ولیج تک, بٹ آپ نے آج یہ اسٹیبلش کر دیا کہ اٹک لوپ سے صرف مستفید سرور خان صاحب نہیں ہو رہے تھے, اٹک لوپ سے فتح جنگ میں زلفی بخاری اور ان کی فیملی مستفید ہو رہی تھی. اب پرابلم کیا ہے کہ بہت سخت گلہ ہے, بہت سخت ناراضگی ہے شہزاد اکبر کو کہ مجھے سینیٹر زلفی نے نہیں بننے دیا. وہ اور اعظم خان مل کے گیم کر رہے ہیں, یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, ایک دوسرے کے بال نوچ لیں, ایک دوسرے کو تھپڑ مار دیں, ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں سروکار یہ ہے کہ عمران خان کی ناک کے نیچے 2 ارب 30 کروڑ روپے پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور اس کے وزیروں نے مل کے گیم کی ہے. تو یہ کیسا وزیر اعظم ہے اور یہ کیسا بزدار وزیر اعلیٰ ہے کہ الائنمنٹ چینج ہو رہی ہے, کلومیٹرز ایڈ ہو رہے ہیں, سوسائٹی والوں کو بلایا جا رہا ہے, ان کی زمینوں کی قیمتیں اوپر چڑھائی جا رہی ہیں, زمینوں کا کاروبار کیا جا رہا ہے, زمینیں خرید و فروخت ان کی ہو رہی ہے, اور یہ کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں تھا. یہ جو کھاتا ہے تو بتاتا بھی ہے کہ سرکار ہے نا, اس کو سلام ہے کہ ہم کھاتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں. میں یاور صاحب سے ذرا پوچھ لوں, یہ بہت اچھا ماڈل ہے یہ سر. میرے خیال میں ذرا جواب ان سے لے لوں پھر میں شالا صاحب کے پاس. سر وہ کہہ رہے ہیں یہ تو لگ رہا ہے کہ 3 سال پہلے سے ہی پلاننگ ہو رہی تھی آپ لوگوں کی, جس کی وجہ سے زلفی صاحب کے اوپر نہیں, وہ تارڑ تھوڑا جذباتی میرا بھائی ہو رہا ہے اینڈ دیٹس دا وے ہی کمز اکراس آن ٹیلی ویژن. لیکن تارڑ بھائی ود معذرت, آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا اس کے اندر بہت سارے مفروضے آپ ایڈ کر رہے ہیں. اس کے اندر زلفی کا یا غلام سرور خان کا جو نام آیا گیا ہے ڈائریکٹلی ایز سچ کوئی بھی نہیں ہے, اس کے اندر وہ نام ایڈ کیا گیا ہے. یہ لکھا ہوا اور ہے اس کے اندر اس پہ رپورٹ میں سر جو لکھا ہوا ہے این انفلوئنشل کلوز ریلیٹو آف توقیر شاہ, ٹھیک ہے, کرنٹلی ہولڈنگ پبلک آفس انوالوڈ. اچھا, اس تو یا یہ زلفی بخاری صاحب ہیں یا آپ ہیں؟ ابھی میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں. توقیر جو ہے وہ زلفی کے نانحال ہے, ٹھیک ہے جی, اس کی والدہ کا فرسٹ کزن ہے توقیر. ابھی آپ وہاں سے مرگلہ روڈ سیدھی جو نکالتے ہیں وہ جا کے سنگجانی کو ہٹ کرتی ہے. وہاں پہ لوپ وہاں پہ ٹوٹل ہوتا ہے آپ کا رنگ روڈ کا لوپ, کہ جہاں پہ سنگجانی کے پاس رنگ روڈ آ کے اس کو ٹچ کرے گی. ابھی شیر شاہ سوری نے روڈ بنائی تو وہ توقیر کو فائدہ دیا. مطلب یہ زمین ان کی جدی پشتی چند صدیوں سے ہے. ابھی اس کے اندر مجھے بتا دیں کہ جو روڈ وہاں پہ بنے گی آیا اس کو فائدہ ہوگا؟ ابھی ہم لوگوں نے اپنے گاؤں روڈ نکالی, اس کے اندر جس کی بھی زمینیں ساتھ تھی ہم نے اس کو فائدہ دیا. آپ نے جو روٹ اویلیبل تھا, جو کاغذی رستہ اویلیبل تھا, آپ نے وہ استعمال کیا. یہاں پہ بھی تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اٹک لوپ دیا گیا, آپ وہاں پہ جا کے نمبر آف کالونیز دیکھیں, کمشنر صاحب کے دماغ میں جو کچھ بھی تھا اس وقت, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ گواہ کہ ہمیں تو علم بھی نہیں تھا اس کی الائنمنٹ چینج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. جو ہمیں پتا تھا کہ الائنمنٹ وہی ہے, لیکن آپ کی جب کالونیز بنتی ہیں ایک رنگ روڈ کا یا بائی پاس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے شہر کے اندر سے جو باہر کی آبادیاں ہیں, جو رورل ایریاز میں ڈینس آبادیاں ہیں, ان کو اگر شہر میں نہیں آنا ہے ٹریفک کو, تو اس کو نہ لایا جائے. سر ان کا اس سے وہ تار صاحب جو بیسکلی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جس جگہ سے یہ ایکچولی ری روٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ زمینوں کی خرید و فروخت میں ایسا نہیں ہے. نہیں تارڑ صاحب, میں جو کہہ رہا ہوں, میں آپ نے الزام لگایا, میں تارڑ صاحب کو اتنا میں کہوں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ تارڑ صاحب انہوں نے چائنا کو کیوں نہیں دیا ٹھیکہ. ایک سیکنڈ تارڑ صاحب, ایک سیکنڈ, کس نے کی؟ ٹھیک ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ تارڑ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو علم نہیں ہے جو وہ بات کر رہے ہیں, میں یہ پرومس کر رہا ہوں, ان کو علم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے. آج جا کے فتح جنگ کو جا کے چیک کریں کہ رنگ روڈ کہاں سے گزر رہی ہے اور کتنی زمینیں اویلیبل ہیں. جو رنگ روڈ کا جو لوپ ہے, اٹک لوپ ہے, ایک سیکنڈ تارڑ بھائی, ایک سیکنڈ, جو رنگ روڈ کا جو اٹک لوپ ہے, آئی ڈونٹ ایون نو کہاں سے گزرتا ہے, لیکن زمینیں جتنی بھی فتح جنگ میں اویلیبل ہیں دے آر ٹوورڈز جنڈ, اس سے نیچے ساری کالونیز کب کی بن چکی ہیں. اوکے, مجھے یہ بتائیے کہ یہ رنگ روڈ اور اس کے ساتھ یہ جو 5000 کنال جس کی آڈیو ابھی آئی ہے, اس کے ساتھ تو ہے ہی کچھ نہیں. اچھا چلے نہیں, میں میرا سوال سن لیجئے, اس میں سے آپ کی, زلفی بخاری صاحب کی, آپ کے بھائی کی کتنی زمین ہے؟ ایک مرلہ نہیں ہے. ایک مرلہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ بے نامی ہوتی ہیں, جیسے وہ پیسہ یہاں سے باہر جاتا ہے دبئی کسی بزنس مین کے نام پہ, واپس آتا ہے تو چودھری شوگر مل خرید لی جاتی ہے. ایک مرلہ ہمارا نہیں ہے. میری زمین میرے نام پہ جتنی ٹوٹل زمین ہوگی نا, شاید 100 کنال بھی نہ ہو, اور وہ بھی اس رنگ روڈ سے میرا خیال ہے کوئی تقریباً 70 میل دور ہوگی. 98 ہوگی. 98 بھی نہیں ہے, 98 بھی نہیں ہے, کم وقت کی. چل ٹھیک ہے ناظرین, ایک بریک کے بعد ذرا کچھ سیاست کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے اور اس ٹاپک پہ بھی ذرا تھوڑی سی مزید بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک عدد آڈیو ٹیپ جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, زلفی بخاری کے کزن یاور بخاری اور ان کے بھائی خاور بخاری کی ایک آڈیو ٹیپ جس میں 5000 کنال خریدنے کے حوالے سے ڈیل ہو رہی ہے, جس کے مطابق یاور بخاری صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ڈیل کبھی ہوئی نہیں تھی. شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیلا صاحبہ, یاور بخاری صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ آ کے چیک کر لیں, بے شک فتح جنگ آ جائیں میرے ساتھ, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, اس کا راولپنڈی رنگ روڈ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ زلفی بخاری صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ واقعی ٹارگٹنگ ہو رہی ہے یا اندر سے فائلیں اب نکلنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایکچولی اندر ہوا کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا, لیکن جو اب تک کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ ہے وہ بہت ہی حیران کن ہے. اور زلفی بخاری جو متنازع بنے ہیں وہ اسلام آباد پشاور موٹر وے M1 سے سنجانی تک کے ٹکڑے پر یہ متنازع بنے, ٹھیک ہے, جس کے بعد انہوں نے اپنا استعفے کا بھی اعلان کیا. اب کمشنر راول پنڈی جو گلزار حسین شاہ ہیں, انہوں نے اس حصے کو پسوال زگ زیگ کا نام دیا ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رنگ روڈ کے منصوبے میں تبدیلی کی گئی تھی تو M1 سے سنجانی تک کے ٹکڑے کو سیدھا بنانا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے سیدھا بنانے کے بجائے پسوال روڈ جو ہے اس کے دونوں اطراف بنانے کا فیصلہ کیا. اب یہاں پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ سید توقیر شاہ وہ بہت بااثر شخصیت ہیں, یہ انفیکٹ ان کی زمینوں کو یا ان کو سرفراز کرنے کے لیے کیا گیا. اب یہ پسوال زگ زیگ اس لیے ہو گیا کہ یہ موٹر وے تھا اور اس کی اسپیڈ کو بہتر رکھنا تھا اور یہ سیدھا بننا تھا, لیکن اس میں اتنے موڑ آ گئے کہ اس کو پسوال زگ زیگ کہہ دیا اور 120 کلومیٹر کے بجائے اسپیڈ جو ہے یہاں پہ 90 ہو گئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ رائٹ آف وے جو ہے اس کو 100 میٹر ہونا چاہیے تھا, وہ 60 میٹر ہو گیا. نہیں, میرا شیلا صاحب سوال یہ ہے کہ یہ یاور بخاری صاحب اور یہ جو ان کا پوری فیملی ہے جو اس طرح کی لینڈ ڈیلنگز کرتی ہے, ان کا احتساب کس طرح کیا جائے گا؟ میرا تو سوال یہ ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ احتساب ایسا ہی ہوگا کہ یہ بھی پھر ایک گروپ بنائیں گے, پھر وزیر اعظم صاحب ان کو ایک الگ سے آفیسر لگا دیں گے, کیونکہ یہ جو رپورٹ ہے یہ جو ایک جس کی نظیر نہیں ملتی کہ کبھی کسی کو FIA اگر کسی پہ تحقیقات کر رہی ہے تو وہ کہیں ہمیں وزیر اعظم سے ملنا ہے. مطلب اگر ان کی اپنی پارٹی ایک گروپ بنا کے یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو احتساب ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا اور اس میں ہمیں وزیر اعظم سے ملنا ہوگا, تو اپوزیشن تو بیچاری معصوم ہے.
उसमें तो खुर्शीद शाह 2 साल से अंदर है, और जहांगीर तरीन तो खुशकिस्मत हैं कि FIA के पास केसेस हैं, हमारे तो सब नैब के पास हैं जिसमें गिरफ्तारी भी है, जमानत भी नहीं है। और नैब ये कहती थी पहले कि 90 दिन रख सकते हैं, अब तो भाई लामहदूद है। तो मैं समझती हूँ, लेकिन जो देखे मैं ये बात पढ़ना चाह रही थी कि इसमें कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर की इसमें मुख्तलिफ राय भी है। एक कहता है कि इससे असर नहीं पड़ा है कीमत पे, असर जो है वो असल में पड़ा है। मैं बताती हूँ, मैं थोड़ा सा आपको अटक लूप अगर समझा दूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। मैं आपके पास दोबारा आ जाऊं जी, मुझे अगर आप जी कमिश्नर एक मिनट जी। चक्री रूट से मूरत और फिर M1 तक के मुजवजा टुकड़े को अटक लूप का करार दिया है। अब यहाँ पे ये 2 हिस्से जो है ना ये मुतनाज़े हैं, क्योंकि मैं अगर इस पूरे को पढ़ूं, क्योंकि मैंने इसको काट के रखा हुआ है पूरे मैंने केस को, ठीक है जी, कि ये किस तरह से एयरपोर्ट के अतराफ में आया, किस तरह से वहाँ की जो आबादी है उससे बिल्कुल नजदीक हो गया, क्या वहाँ की आबादी को मसाइल होंगे, किस तरह से इसके राइट लेफ्ट में जगह नहीं छोड़ी गई, कहाँ, ये मेरे पास पूरी एक रिपोर्ट है। और ये कहा जा रहा है कि देखें इसकी नजीर नहीं मिलती कि सिविल सर्विस की तारीख में कि PC1 भी मंजूर हो जाए और रोड अलाइनमेंट मंजूर ना हो, ठीक है, और काबीना से भी मंजूरी ली जाए और वजीर आला भी मंजूरी दे दें, और फिर ये इस तरह की चीजें हो। तो ये मैं तो चाहती हूँ कि इसको पढ़ा जाए बहुत संजीदगी से। तारा साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, जो अभी बात हो रही है एयरपोर्ट की, ज़मीनों की, तो मैं तो इसको पढ़ना चाहती थी ताकि आपके साथ इस पे मजा आए। वो टाइम बड़ा लग जाए जी। जी अब बात करें जो शैला बहन ने बात की है उसके अंदर डॉक्टर तौकीर का मैंने आपको बताया, उनकी फैमिली की ज़मीनें, जुल्फ़ी का नानेहाल है, इसके अंदर जुल्फ़ी का 1 इंच टुकड़ा नहीं है, और वो ज़मीन 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपया कनाल है। वो पागल है कोई बंदा कि DC रेट के ऊपर गवर्नमेंट को 8 लाख रुपए कनाल दे दे या 10 लाख रुपए कनाल दे। वो लोग रिट के अंदर जाने का सोच रहे हैं कि उनकी ज़मीनों के करीब से भी रिंग रोड ना गुजरे, ये फेंस रोड है। तौकीर शाह साहब की कितनी ज़मीन आई है बीच में? तौकीर शाह वगैरह की तो हज़ारों कनाल ज़मीन है। नहीं, इसमें कितनी आई है? आई डोंट नो एग्जैक्टली कितनी आई है, क्योंकि ये फेंस रोड है, इसका इनको फायदा कोई नहीं होगा। एक बात, जो मूरत का एरिया जो शैला बहन ने बताया, मूरत का एरिया अगर आप मोटरवे पे जाएं M2 के ऊपर, आप अगर इस्लामाबाद के करीब जाएं आपको वो कटे हुए पहाड़ नजर आएगा, दैट इज मूरत। वहां से आप फतेहजंग एयरपोर्ट देखें कितने किलोमीटर है, एक बात। और फतेहजंग में जो इस टाइम पे जमीनों के कारोबार हो रहे हैं वो इससे कम से कम 30 से 40 किलोमीटर दूर है। अच्छा ठीक है, मैं जो क्लियर कर रहा हूं, जुल्फी को सिर्फ और सिर्फ ये जो भी लोग ये नाम जुल्फी का फेंक रहे हैं, एक सेकंड शैला बहन, एक सेकंड, जो जुल्फी का नाम फेंक रहे हैं बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ इस किस्म की बातों को बाहर निकाल के पर्सनल कॉन्वर्सेशंस को या बिजनेस कॉन्वर्सेशंस को जिस तरीके से आप लें, वो इसलिए कर रहे हैं कि जुल्फी को टेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं तार साहब, ये सर आप भी ये फरमा रहे थे, ये खुद भी यावर साहब भी कह रहे हैं कि ये पार्टी की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स भी है जिसमें दरअसल में जुल्फी बुखारी को जो है वो गंदा करने की कोशिश की जा रही है। अब लेकिन एहतसाब किस तरह होगा सर, मेरा तो वही सवाल है दोबारा, आखिर किस तरह क्लियर कट एहतसाब किया जाए? बड़े आराम से, बड़े तारर भाई एक सेकंड से पहले कि आप आगे जाएं, मैं कहता हूं जुडिशियल इंक्वायरी हो, इंडिपेंडेंट जजेस को बिठा दें, जो भी बिठाते हैं जजेस को बिठा दें, पेश होने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल 100%। बड़े चलाक हैं जी तार साहब, आप लोग बड़े चलाक हैं। आपको पता है कि क़यामत का दिन आ जाएगा, इमरान अहमद नियाजी जुडिशियल इंक्वायरी के लिए खत नहीं लिखेगा। मैं पिछले 2 हफ्ते से जब मैंने इस इशू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये मामला इतना उठा नहीं हुआ था, मैंने क्या चीजें स्टैब्लिश की? मैंने ये स्टैब्लिश किया कि आपने 40 किलोमीटर के प्रोजेक्ट को 66 किलोमीटर का किया, आपने 26 किलोमीटर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, चोर बाजारी के लिए, डाके के लिए आपने इसकी अलाइनमेंट चेंज की। आपने ना सिर्फ अलाइनमेंट चेंज की, आपने चाइनीज को ठेका नहीं दिया, बदनीति पे मबनी ठेका दिया। बुजदार साहब ने पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्टीयरिंग कमेटी, उसकी 2 मीटिंग्स चेयर की जहां पे उनको अलाइनमेंट का बताया गया। नॉट ओनली दैट, उनके एक एडवाइजर है पंजाब में सलमान शाह साहब, वो प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी की मीटिंग लेने पिंडी आए, 2 मीटिंग्स उन्होंने चेयर की। इमरान अहमद नियाजी साहब का 20 अप्रैल 2021 का खिताब मार्गला हाईवे की इनॉग्रेशन का, और उनके ऑफिस के 2 डायरेक्टिव्स कि ये पोर्शन इस्लामाबाद में है, CDA लैंड एक्विजिशन करेगा, ठीक है, ये पोर्शन पिंडी में है, कमिश्नर रावलपिंडी इसकी एक्विजिशन करेगा। तो जिस लैंड की एक्विजिशन करनी थी अलाइनमेंट के बगैर कर देनी थी। ये सब मिली भगत है, इमरान साहब को भी पता था,
بزدار صاحب کو بھی پتا تھا. یہ ہوا یہ ہے کہ ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے ڈاکہ جلدی پکڑا گیا ہے. اچھا. اگر یہ آپس میں نہ لڑے ہوتے تو یہ تقریباً 20-25 ارب روپے کی زمین یہ ہتھیا لیتے, تب جا کے پبلک آئے میں آتا. وہ جلد بازی کی شہزاد اکبر نے, اس نے کہا جی یہ ڈاکہ ڈلنے جا رہا ہے, ہمارے لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, یہ وزیر اعظم صاحب آپ کے گلے میں فٹ ہو جائے گا, آپ اس سے جان چھڑا لیں. میں چیلنج کرتا ہوں منصور علی خان صاحب, پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے, انتخابی نشان بلہ ہے. بلے کے ساتھ کبھی انصاف ہوا ہے؟ بلہ تو کھیلنے کے لیے ہوتا ہے, بچے کھیلتے ہیں, کھلاڑی کھیلتے ہیں. بلے سے میچ بھی تو جیتتے ہیں. طاہر صاحب اس کے اوپر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. آپ نے بولا نا, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں طاہر بھائی, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. لیٹس سٹ آن دس. مجھے مکمل کرنے دینا یاور بھائی, آپ 1-on-1 شو تو نہیں کرنے آئے ہوئے نا. منصور صاحب بلے کے ساتھ انصاف مشٹنڈے کرتے ہیں, بدماش کرتے ہیں, اور بلے کے ساتھ انصاف تو وہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ بڑے کنفیوز لوگ ہیں. پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے, انتخابی نشان بلہ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں آج منصور علی خان صاحب آپ کو گواہ بنا کے, اگر ان میں ہمت ہے, یہ پرائم منسٹر کو قائل کریں کہ پرائم منسٹر سپریم کورٹ کو خط لکھے, اس کی جوڈیشل انکوائری کروائیں, اس کا فورینزک آڈٹ ہو, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. پرائم منسٹر از شیپش آن دس. وہ اس ایشو سے بھاگنا چاہتا ہے, جان چھڑانا چاہتا ہے. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ, ایک آخری بات جی, یہ وہ ملک ہے جہاں پہ, میری عرض سن لینا, جہاں پہ جہانگیر ترین کی انکوائری علی ظفر کر رہا ہے, جہاں پہ ایک کمشنر جس کی ACR وزیر اعلیٰ نے لکھنی ہے, اس سے وزیر اعلیٰ کی انکوائری کرا رہے ہیں. شاباش. ہماری باری آئے تو ہمیں گندے نالے کے کیس میں آپ جیل بھیج دیں, ہم 6-7 مہینے کال کوٹریوں میں اور سزائے موت کی چکیوں میں پڑے رہیں. آپ 2 ارب کا ڈاکہ مار جائیں, آپ کو کوئی پوچھے نا. یہ پاکستان. شوگر مل اور ایون فیلڈ تک میں دوبارہ میں آؤں گا آپ کے ساتھ, کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک چھوٹی سی فاؤنڈری سے اور ماڈل ٹاؤن میں ایک چھوٹے سے گھر سے اربوں روپے کا ایون فیلڈ کہاں پہ ہے. یہ میں باتیں آپ کے ساتھ ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس سے پہلے ہم نے 5000 کنال کے معاملے کی تو بات کی, اب ذرا کچھ سیاست کی بھی بات کرتے ہیں. پی ڈی ایم کو ریوائیو کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہے مختلف اپوزیشن لیڈر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, لیکن مریم نواز صاحبہ نے آج ایک بڑی عجیب بات کی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے. انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا فرمایا, ذرا سنیے گا. دیکھیں, وہ تو شاہد خاقان عباسی نے اسی موقف کو آرٹیکولیٹ کیا جو پی ایم ایل این کا موقف ہے, جو میرا موقف ہے, اور جو پی ڈی ایم کا موقف ہے. جو ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا تھا, اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. تو جب وہ جواب آئے گا تب بیٹھ کے دیکھیں گے وہ کتنا سالڈ جواب ہے, اس کا کیا کرنا ہے. یہ گفتگو آپ نے سنی مریم نواز صاحبہ کی. تو شیلا صاحبہ, اب آپ کو شو کاز نوٹس کا جواب دینا پڑے گا, مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں. وہ جواب دیا جا چکا ہے, وہ پھٹ چکا ہے. اگر اسے پھٹے ہوئے کچھ ذرے ان تک پہنچتے تو اسے جمع کر گئے. اور سیدھی بات ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے پھٹے ہوئے ٹکڑے اگر پہنچ گئے تو وہ لوگ اٹھا لیں جس وقت پی ڈی ایم کے لیڈر بن رہے ہیں سارے. کیونکہ سب جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو بنانے میں جو چیئرمین بلاول کا کردار ہے وہ اپنی جگہ ہے, اور پی ڈی ایم کو چلانے میں کہ کس طرح سے پی ڈی ایم کو یہ فیصلہ کروایا ناظرین, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شیلا رضا صاحبہ کی جو آڈیو ہے یہ ہم نہیں خراب کر رہی ہے, کسی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے, بٹ ہم دوبارہ اس کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے. میں جلدی سے ذرا طاہر صاحب وہ جواب ہم نے دے بھی دیا ہے, جواب پھٹ بھی گیا ہے. جس کو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کا شوق ہے وہ اکٹھا کر لے. تو سر, یہ آپ کی تو اپنی پارٹی میں تضاد پایا جا رہا ہے, جہاں پہ شہباز شریف صاحب ایک جگہ جو ہے مفاہمت کی کوششیں کر رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ نے تو آج بالکل ہی اڑا دیا اس مفاہمت کی پالیسی کو. دیکھیں, کوئی کوشش ایسی نہیں ہوئی. اپوزیشن کی جماعتیں جو پارلیمان کے اندر ہیں, بجٹ اجلاس کے حوالے سے اور پارلیمنٹری بزنس کے حوالے سے ان کو اکٹھا کیا گیا تھا. اور میں آپ کو بہت وثوق سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نہ پی ڈی ایم کے حوالے سے وہاں بات ہوئی, نہ یہ 3 لیٹرز پی ڈی اور ایم وہاں پہ سنے گئے, نہ کسی نے کہے, نہ کوئی پی ڈی ایم کے حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی. تو وہ پارلیمانی بزنس اور آنے والے بجٹ کے حوالے سے ایک ڈنر انہوں نے ضرور انفارمل ہوسٹ کیا تھا, اس کا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی میں کوئی تضاد نہیں ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے. میں اس بات کا قائل ہوں سیاست کے اندر
کہ ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے جو کل کو واپس لینے پڑیں یا جن پر شرمندگی ہو. نہیں، یہ میں شیلا رضا صاحبہ نے جو ٹکڑوں کی بات کی اور کاغذوں کی بات کی، میں ان کو تھوڑا سا کلیئر کر رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر ٹکڑوں پہ بات کریں گے، میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو جو کہ میں نہیں کہوں گا. میں بڑی ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی لیڈرشپ کا بہت احترام ہے. وقت آئے گا، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. پہلے ہی پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں اپنی پالیسیز کی وجہ سے، تو پھر پورے پاکستان سے وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. یہ اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ کون کس طریقے سے وائپ آؤٹ ہونا چاہتا ہے. اگر شوق ہے ہم لوگ ایتھیکلی ایڈیٹوریلی اٹس امپورٹنٹ کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اٹس ریئلی اے ٹیکنیکل فالٹ. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آئے. میں اپنی پروڈکشن ٹیم کو کہوں گا کہ شیلا صاحبہ سے جلد از جلد کنیکٹ کریں بیکاز ان کا پوائنٹ. شیلا صاحب، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ میرے بھائی نے کہا کہ شیلا صاحبہ نے یہ کہا، تو ذرا آپ خاقان عباسی صاحب کو سنے. انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ کر چکے ہیں، ٹکڑے اٹھائے جوڑے جہاں سے. تو میں نے کہا کہ ہم نے ٹکڑے کر دیے، آپ کو کوئی پہنچا ہو تو میں نے جواب در جواب کہا ہے. اور میں اس سے متفق ہوں کہ کل وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کچھ لوگ جو وہاں نہیں تھے انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جس سے پی ٹی ایم بن جائے. اور مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ کہا کہ اے این پی اور کیا کہتے ہیں خاص طور پر پیپلز پارٹی کو کہ ان کے چیئرمین ابھی ساری اسٹیپنگ تھے جو انہوں نے پی ٹی ایم بنانے کے لیے اور پی ٹی ایم کو اٹھانے کے لیے کی. پیپلز پارٹی میں کوئی دراڑ نہیں پڑی، دراڑ پڑی تو پی ایم ایل این میں پڑی، دراڑ پڑی تو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں پڑی. ہماری وجہ سے پی ٹی ایم نے اتنے جلسے کیے کہ جب وہ گئی بائی الیکشن میں جب اس سینٹ جیتا تو شیخ رشید نے کہا کہ ہمارے 17 لوگ تھے انہوں نے ووٹ دیے، 13 بکے، اور ان 13 بکے میں سے وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ. ٹھیک ہے. میں طاہر صاحب یہ آپ نے شیلا صاحبہ کی گفتگو سنی. مجھے ایک اسٹریٹ فارورڈ سر جواب دے دیجئے کہ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم دوبارہ جو ہے متحرک ہو اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی پہلے شو کاز نوٹس کا جواب دینا پڑے گا، اس کے بعد معاملات آگے چلے گئے. کیا شہباز شریف صاحب بھی یہی مانتے ہیں؟ دیکھیے، سیاست برابری کی سطح پہ ہوتی ہے اور دیکھیں کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن جو حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے اس میں کوئی دراڑ آئے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پیپلز پارٹی کی طرف سے جس طریقے سے اس میٹنگ میں پریس کو چیزیں لیک کی گئیں، میاں صاحب کے متعلق بات کی گئی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑا انفارچونیٹ. یہ پیپلز پارٹی نے کی. سو ابھی پالیسی جی آبویسلی وہ جو میاں صاحب کے بارے میں باتیں کی اور جس طریقے سے وہ پریس کو اس وقت لیک کی وہ ساروں کے سامنے ہے. بات یہ ہے کہ یہ اب پی ڈی ایم کے بیانیے سے جو علیحدگی انہوں نے اختیار کی ہے تو یہ دیکھیں نقصان پھر عوامی ایک رائے ہے نا، وہ اب اٹھانا پڑے گا. میں ایک اسٹریٹ فارورڈ سر صرف ہاں یا نہ میں مجھے جواب دے دیجئے تاکہ معاملات کلیئر ہو جائیں. شہباز شریف صاحب بھی یہی مانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے شو کاز نوٹس کا جواب دینا پڑے گا، ہاں یا نہ بس کہتے ہیں؟ اس پہ بالکل وہ متفق ہیں کہ یہ معاملہ برابری کی سطح پہ ہے. یہ انڈگنیفائڈ اور اس طرح کے بیہیویئر سے کوئی nobody can get away with it. یہ معاملات حل ہوں گے تو ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، ادروائز بڑا مشکل ہوگا ان تلخیوں کے ہوتے ہوئے. شیلا صاحبہ اس کا جواب دیں گی نا. چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات ہو رہی تھی پی ڈی ایم کیا دوبارہ متحرک ہوگی یا نہیں ہوگی. الزامات تو ایک دوسرے کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. شیلا رضا صاحبہ کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، جواب دینا چاہ رہی تھی. طاہر صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ میٹنگ کے اندر جو ہے خبریں لیک کی اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، شو کاز نوٹس کا جواب دینا پڑے گا. شہباز شریف صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں. شیلا صاحبہ اور یہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی وہاں پہ کسی کی امپلائی نہیں ہے کہ اسے شو کاز کا جواب دینا پڑے، اور اگر برابری کی بات کرتے ہیں تو انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ آخری میٹنگ جو ہوئی تو اس میں کب ہوا تھا استعفوں کا فیصلہ. پیپلز پارٹی پہلے بھی اپنے موقف پہ قائم تھی کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، اسمبلی کے باہر اور اسمبلی کے اندر تمام آئینی طریقے سے جدوجہد کریں گے اور استعفے کا آپشن غور کیا جا سکتا ہے. تو جب آخری میٹنگ میں اس پہ بات ہی نہیں ہوئی تو اکیلے دو پارٹی نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا. ٹھیک ہے. یاور بخاری صاحب یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، دل تو خوش ہوتا ہوگا. یہ آپس میں اسی طرح لڑی جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے. اور ایک بات اور بھی کہنی تھی، جی بولیے آپ کا رائٹ. بولیے.
یہ کہہ رہے تھے کہ صرف سندھ تک رہ گئی، تو آپ کیا ہیں سندھ میں؟ ذرا دیکھیے گا کہ ذرا پنجاب اتنا بڑا ہے، اس سے باہر آپ کے کتنے ایم این اے ایم پی ہیں اور پیپلز پارٹی کے کتنے؟ وہ ہم نے سعید غنی صاحب نے جو الیکشن ریگ کیا اسے ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کتنے انسیکیور ہیں کراچی کے حوالے سے. وہ بدین میں آپ سب نے، بدین میں پوری پارٹیز لڑی نا ہمارے خلاف، پورے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز. میں ویسے وہ بھی دیکھ لیا ہوگا. کراچی کا خیال کریں. اچھا طارق بھائی، کراچی کا دھیان کریں، ہاتھ سے نکل. ایز اے پولیٹیکل ایک سیکنڈ، آپ اپنی پارٹی کا خیال کریں. ایم پی یہ آپ دونوں جس کے خلاف اتحاد کر رہے ہیں اس کی تو بات سن لیں، جس کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں ان کی تو بات سن لیں. میں ویسے ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے ڈیموکریٹ، یہ دکھ ہوتا ہے. یہ اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ یہ سیاستدانوں کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے نہ کوئی مورلز ہیں نہ کوئی ایتھکس ہیں. ابھی مجھے پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو نون باتیں کر رہی ہے اور یہ میں آپ لوگوں کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں، میں کلیکٹیو سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ مجھے لگا جہانگیر ترین کی بات کر رہے ہیں، اس کے فارورڈ. نہیں، میں مریم کے بارے میں بات کر رہا ہوں. طارق بھائی، مریم کے بارے میں بات کر رہا ہوں، مریم کے بارے میں. دیکھیں ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کے اندر اتنی انٹیگنائزیشن ہے چچا اور بھتیجے کے درمیان، اور کتنے خوبصورتی سے طارق اس کو کور کر گئے. لیکن چلے چھوڑیں. ابھی جاوید لطیف کے گھر شہباز شریف گئے جس سے فوج کو گالیاں دی. مریم وہاں پہ گئی. مریم کا جو نیریٹو ہے فوج کو گالیاں دو، فوج کے خلاف گندی باتیں کرو، فوج کو گلیوں میں گھسیٹو. مریم کا نیریٹو یہ ہے. شہباز شریف کیونکہ میچور انسان ہے، وہ کہتے ہیں قطعاً نہیں. وہ سمجھانے کی کوشش کریں لیکن وہ ایگریسیولی جاوید لطیف کے گھر جا کے اس کو شاباش دے کہ یہ چیزیں کیا بتا رہی ہے ہمیں. ان لوگوں کے اندر ڈویژن اتنی سٹرونگ ہے نون کے اندر، اور انکیمپمنٹ اتنی سٹرونگ ہے. ان کو خود کنفیوژن ہے. میں خیال ہے طارق کو خود کنفیوژن ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں کہ مریم کے ساتھ کھڑے ہوں. ٹیلی ویژن کی حد تک یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اس سے آگے بالکل نہیں ہے، اس سے آگے نہیں ہے یہ لوگ بالکل. طارق صاحب آپ کو کیا کنفیوژن ہے سر؟ سر بات یہ ہے سر، مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میں بالکل کلیئر ہوں اپنے پارٹی کے بیانیے کے حوالے سے، اپنی پارٹی کی سوچ کے حوالے سے. یاور صاحب کی اور ان کی پارٹی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، اور یہ طوطا مینا کی کہانی انہوں نے بنائی، بہت شکریہ. اپنے معاملات کو سنبھالیں. ادھر نہیں طارق بھائی، میں نے طوطا مینا کی کہانی کہاں پہ سنائی؟ جاوید لطیف نے فوج کو گالیاں دی، مریم ادھر گئی، شہباز شریف گئی نہیں. فارورڈ بلاک ہر جگہ. انہوں نے بائی دا وے آپ اطلاع چیک کر لیں، پریس ریلیز آئی تھی، انہوں نے ان کے گھر فون کر کے تعزیت بھی کی، ان سے افسوس کا اظہار بھی کیا کہ چلیں یہ تو کور اپ ہے نا، یہ تو آپ کور اپ کبھی کر رہے ہیں نا. تو حقیقت یہ کہ آپ کی اور ٹائم کے ساتھ بھیج دیتا، نہ کرے نا، اوکے نہ کرے. اور انہوں نے کیا کہا تھا جاوید لطیف صاحب نے، آپ بلا وجہ نا اس کو سنسنی نہ پھیلائیں. نہیں جو کہا تھا وہ تو کلیئر ہے، خدا کا واسطہ اس کے اندر کیا دو رہا ہے. ریکارڈنگ میں تو سنا دیں ذرا. نہ کریں. آپ لوگوں نے آپ چلا دیں، آپ اس کو غلط طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ سنسنی پھیلا رہے ہیں. طارق صاحب آپ نے تو اس میں خود بھی کہا تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں، مجھے جاوید لطیف کی حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک اور پیرائے میں یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ اگر ایک اور پیرائے میں اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے. مگر یہ جو طوطا مینا کی کہانی کہ فلاں سے لڑ پڑا، فلاں ہو گیا، تو آپ کی جماعت کے اندر اس وقت 10 مختلف گروپ ہیں. شہزاد اکبر جو آپ کے کزن کے ساتھ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کر رہا ہے، وہ شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ باقی پارٹیوں میں بھی آپ کی خواہش ہے ایسے حالات پیدا ہوں. ایسا نہیں ہے. نیچے الگ گروپ بنایا ہوا ہے، اوپر الگ. آپ لوگ بلیک میل ہو رہے ہیں. آپ کا کپتان جو آپ کہتے ہیں NRO نہیں دے گا، پورے کے پورے فارورڈ بلاکس کو NRO دیا ہوا ہے. جہانگیر ترین کی FIR کے اندر چینی کا ذکر نہیں ہے، چینی کے الفاظ نہیں ہیں، چینی کی قیمت کا نہیں لکھا ہوا. تو یہ NRO دے کے بلیک میل ہو کے اقتدار جو ہے نہ ملے گا. اصل میں پرابلم یہ ہے جو آپ مورلز کی بات کر رہے ہیں نا، آپ کی پارٹی کے نزدیک عزت آنی جانی چیز ہے، اقتدار رہنا چاہیے. نہیں طارق بھائی، یہ آپ کی پارٹی کا ضرور ہے کہ ہر حالت میں اقتدار قابو کرو، چاہے اپنی فوج کو گالیاں دے کر، چاہے اپنی عوام کو بیچ کر ایون فیلڈ میں مکان لے لو. آپ کی پارٹی کرتی ہے. نہیں طارق بھائی آج بھی سر جلدی سے سوال. کل چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں، مسلم لیگ نون ان کو ویلکم کرے گی اسمبلی کے اندر؟ ہم ان کو ویلکم کریں گے، ان کو کرنا چاہیے. بڑی کلیئر ہے، وہ آزاد حیثیت سے وہ جیتے ہیں، ان کا ایک آزاد حیثیت سے وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کا نہ ان کی حلف برداری سے نہ ان کے کلیئر ہو گیا. سر بہت شکریہ یاور بخاری صاحب اور شیلا رضا صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.